के मुकाबले में शहादत हासिल की थी। फिर 1799 में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान को और सारे हिंदुस्तानियों को जिंदगी का एक पैगाम दिया था। और उसके बाद 1804 में सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद ने बालाकोट के मैदान में मुकाबला किया था अंग्रेजों के हलीफों का। और उसके बाद ये सिलसिला चलते चलते 1857 तक पहुंचा था, जहां मेरठ से तहरीक आज़ादी का आगाज हुआ और हमारे आखिरी बादशाह बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की क़ियादत शुरू की। और वो तो हमारा ज़ाहिरी बादशाह था, जो हमारे रूहानी बादशाह थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम रब्बानी हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ आमीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उमर रहमतुल्लाह कैरानवी और उनके तमाम रुफ़क़ा। उन्होंने शामली के मैदान में अंग्रेज़ों से दू बदू जंग लड़ी थी। और उसके बाद वो इंतकाम का सिलसिला शुरू हुआ कि तारीख़ के वरक़ फड़फड़ाते हैं। अंग्रेज़ों का ज़ाहिरी मजहब ईसाई मजहब है और ईसाई मजहब को नर्म दिल मजहब माना जाता है, लेकिन वो हकीकत में लामजहब लोग थे, जिन्होंने मुसलमानों और हिंदुस्तानियों पर जुल्म और सितम के वो पहाड़ तोड़े कि आज भी उनको पढ़कर पढ़ने वाले पे लर्ज़ा तारी होता है। काला पानी के नाम से हिंदुस्तान के लोग उसी ज़माने में वाकिफ़ हुए और वहाँ पर मौलाना विलायत अली अजीमाबादी और सादिक अली अजीमाबादी और जाफर थानेसरी और अब्दुल हक खैराबादी और ये तमाम लोग वहां भेजे गए। और तारीख में ये लिखा गया कि जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई तो वो खुश हो गए। उन्होंने खुशी में रात जाग कर गुजारी और अगले दिन अंग्रेजों ने कहा कि हमें इन्हें खुश करना मंजूर नहीं है, फांसी की सजा मुलतवी कर दी गई और उनको कैद में बदल दिया गया। इस अंदाज की हमने कुर्बानियां दी हैं। और उसके बाद जब सिलसिला आगे बढ़ा और हमारे अपने वक्त के सबसे बड़े आदमी, सबसे बड़े मुसलमान और सबसे बड़े आलिम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने आलमी तहरीक रेशमुल इमाल की शुरू की। वो अगर अपने मंतिकी अंजाम तक पहुंचती तसलसल के साथ पहुंची तो वही है, असल उसी की रूह आगे तक चली है, लेकिन ज़ाहिरी एतबार से वो एक जगह जाकर रुक गई। वो अगर पहुंचती तो हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता और फिर हम बताते कि आज़ाद लोग आज़ाद मुल्क में हुकूमत किस तरह किया करते हैं। लेकिन वो नहीं हो सका अल्लाह की तकदीर से। तो उसके बाद फिर हम कुर्बानी के मैदान में आ गए और हमारा हाल ये हुआ कि हमने पसीने की जगह खून बहाया और हमने सीनों पर गोलियां खाई। आपको जलियान वाला बाग तो सबको याद है, लेकिन पिशावर के किस्सा खानी बाजार को भूले बैठे हैं, जहां अंग्रेज अफसर ने गोली चलाने का आर्डर दिया और 455 मुसलमानों की लाशें मैदान में तड़पने लगी। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने ऐलान किया कि अगर एक के भी सीने के बजाय पीठ पर गोली होगी तो हम अपनी तहरीक वापस ले लेंगे। हमने इस तरह कुर्बानियां दी। हमारे अपने वक्त के शेखुल इस्लाम ने, हमारे अपने वक्त के सबसे बड़े वली ने फतवा दिया कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। मुकदमा चला और अदालत में पेशी हुई। डेढ़ घंटा शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अदालत में कुरान और हदीस के दलाइल से मुदल्लल ऐसी तकरीर की कि हैरत होती है पढ़कर उनके इल्मी इस्तेज़ार पर भी और उनकी जुर्रत पर भी। और जजों ने उस तकरीर को सुना और उस तकरीर की कुव्वत और ताकत और जोश और जज्बे को देखकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने पैर पकड़ के कहा कि आप जरा ठंडे हो जाइए, हल्के हो जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जो कहना है वो कहना है। जज ने कहा कि इसमें फांसी की सजा भी हो सकती है, तो बता दिया कि हमें फांसी की सजा से कोई डर नहीं लगता, हम अपना कफन साथ लिए फिरते हैं, हमें तुम्हारी सजा से कोई डर नहीं। इस तरह से हमने कुर्बानियां देकर और ये कुर्बानियां बड़ों ही ने नहीं दी, हर जगह, हर शहर में और हर गांव में मुसलमानों ने, मर्दों ने और औरतों ने और बच्चों ने कुर्बानियां दी हैं। फाका कर कर के जंग आज़ादी लड़ी है, हर जगह हमारा खून बहा है। इसलिए हिंदुस्तान से हमें मोहब्बत भी है और हिंदुस्तान में हम अपने आप को कमजोर नहीं समझते हैं। इसलिए कि जब बुनियादों में खून पड़ा हुआ हो तो उस कौम को कोई दुनिया की ताकत खत्म नहीं कर सकती। आपसे कहना यह है कि आप हमारी तारीख को सच्चाई के साथ पढ़ लें।
تو آپ کے دلوں سے شک نکل جائے گا، وہم نکل جائے گا، ڈر نکل جائے گا۔ شاید آپ نے یہ سمجھا ہے کہ پڑوس کے ملکوں کا مذہب ہمارا والا مذہب ہے تو ہم شاید اپنے ملک سے ان کی وجہ سے بے وفائی کر سکتے ہیں۔ آپ نے تجربہ نہیں کیا ہے۔ سن 47 سے لے کر آج تک کی تاریخ دیکھ لیں آپ، ہم نے کتنی مرتبہ اپنے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، اور آپ کے نام لیوا، آپ کے مذہب والوں نے، آپ جیسے نام رکھنے والوں نے کتنی مرتبہ دیش کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس تاریخ کا، اس ریکارڈ کا بھی آپ جائزہ لے لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہمارا کردار کیا ہے۔ ہم اس اسٹیج سے صفائی کے ساتھ دو باتیں ایک ساتھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنا مذہب بھی عزیز ہے اور اپنا وطن بھی عزیز ہے۔ ہم اپنے اس وطن کو، اس کے ایک انچ کو نقصان پہنچانا گوارا نہیں کریں گے۔ ملک کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی آدمی ہمارا نہیں ہے، چاہے اس کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہو یا رام کمار یا نریش سنگھ ہو، ہم دونوں کو برابر اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ صفائی کے ساتھ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ دہشت گردی کرنے والا کوئی بھی شخص، اس کا کوئی بھی مذہب ہو، ہم اس کے مخالف ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں آپ بھی اپنے عمل سے اسی کا ثبوت دیں کہ آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ معیار مذہب کو نہ بنائیں، معیار ملک کی دوستی اور دشمنی کو بنائیں۔ ہم اس ملک کو نقصان پہنچانے والے کسی آدمی کو اپنی صفوں کے اندر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پوری صفائی سے ہم یہ بھی عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا مذہب بھی عزیز ہے، اور ہم اپنے مذہب کے ایک چھوٹے سے چھوٹے حکم سے بھی ہٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ اس موقع سے ایک گزارش اپنے بھائیوں سے کرنی ہے، مسلمانوں سے کرنی ہے۔ آپ کے پاس جو مذہب ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اور اس میں جس طریقے سے اللہ کے حق بیان کیے گئے ہیں، بندوں کے حق بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اس پر عمل کی ایک لمبی تاریخ آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس، آپ کی تاریخ میں یہ موجود ہے کہ آپ نے شریعت کے ایک ذرا سے مسئلے کے خلاف، یا یوں کہہ لو وعدے کے خلاف ہونے کی وجہ سے فتح کیے ہوئے شہروں کو خالی کیا ہے۔ دنیا کی کسی قوم کی تاریخ یہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس، آپ کی تاریخ میں یہ بھی واقعات ہیں کہ آپ نے سچائی کی بنیاد پر اپنے اور ہندو بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف ہوا ہے تو آپ کے علماء نے ہندوؤں کے حق میں گواہی دے کر زمینیں ان کو دلوائی ہیں۔ آپ کی یہ بھی تاریخ ہے۔ تو آپ اپنے اس کردار کو زندہ کریں جو سچائی کا کردار ہے، جو امانت کا کردار ہے، جو وفاداری کا کردار ہے، جو اچھے اخلاق کا کردار ہے۔ آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ کو اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، اور یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ جو اچھا مسلمان ہوتا ہے وہ اچھا انسان بھی ہوتا ہے، وہ اچھا شہری بھی ہوتا ہے، اس کے پڑوسی کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اس کے ساتھ چلنے والا کوئی ہندو ہو یا مسلمان، وہ اس کو راحت و آرام پہنچانے کی فکر کرتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی پریشان حال آئے تو وہ اس کا مذہب پوچھے بغیر اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی بیمار آئے تو وہ اس کی تیمارداری کرتا ہے۔ وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ مہمانوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتتا ہے۔ وہ دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں کے لیے مسئلہ نہیں بنتا۔ اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام کے ساتھ جیل میں پنڈت سیتا رام، ہندو لیڈر، 2-4 دن رہنے کے بعد چپکے سے جیلر سے کہہ کر دوسری بیرک میں منتقل ہو گئے، اور جب حضرت کو پتہ چلا، حضرت نے جا کر ان سے کہا کہ شاید آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی، میرے ساتھ آپ نے رہنا پسند نہیں کیا، تو پنڈت جی نے ہنس کر کہا کہ ایسا نہیں ہے، معاملہ الٹا ہے، آپ کے ساتھ 2-3 دن رہ کے اندازہ ہو گیا کہ اگر 2-4 دن اور رہنا پڑا تو مجھے مسلمان بھی بننا پڑے گا۔ یہ اخلاق، یہ کردار ہمیں زندہ کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کو 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوف اور مایوسی آپ کے عمل کو خراب کر دیتی ہے۔ آپ پورے اعتماد کے ساتھ مسلمان بن کر اس ہندوستان کے اندر رہیے، اور دنیا کو ظاہر کر دیجئے، ثابت کر دیجئے کہ ایک مسلمان کتنا اچھا انسان ہوتا ہے۔ یہ پیغام ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں قانون کو نہیں توڑنا ہے، ہمیں اپنی بات مکمل آزادی کے ساتھ مگر قانون کی مکمل پابندی کے ساتھ کہنی ہے۔ ہم اپنی کسی بات کو چھپائیں گے نہیں، کسی بات کو روکیں گے نہیں۔ ہمارے پاس کوئی راز نہیں ہے۔
ہمارے پاس کوئی خفیہ مشورے نہیں ہیں, ہماری زندگی کھلی کتاب ہے, ہمارے مدرسے کھلی کتاب ہیں, ہمارے 80% مدرسوں کے اندر تو چہار دیواری بھی نہیں ہے. آپ کا کوئی بھی آدمی کبھی بھی آ سکتا ہے. دنیا کے اندر جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والے کرتے رہتے ہیں, مگر خود ہمارے ملک کی حکومت, اس کے خفیہ ادارے, اس کی انتظامیہ تمام کے تمام جانتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے. ان کو معلوم ہے کہ ان مدرسوں کے اندر سچائی سکھائی جاتی ہے, وفاداری سکھائی جاتی ہے, امانت سکھائی جاتی ہے, ملک کے قانون کا احترام سکھایا جاتا ہے. یہ سارا پیغام ہمارے مدرسوں سے عملی طور پر جاتا ہے. اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینے کے بعد پھر دوبارہ ہم اپنی حکومت سے, اپنے ہندو بھائیوں سے اور سارے ہندوستان سے یہ بات کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان کے ماحول کو ٹھیک رکھنا ہمارا ہی نہیں, آپ کا بھی مسئلہ ہے. اور ملک کا کوئی بھی شہری اگر بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے حکومت کے لیے مسئلہ ہے, انتظامیہ کے لیے مسئلہ ہے. یہ اس کی ناکامی کی علامت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہمارے ملک کی جگ ہنسائی ہوئی ہے. ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے. ہم اپنے ملک کو عالمی سطح پر شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے. اسی لیے ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس آئین کا تحفظ کیجئے اور اس آئین کو باقی رکھیے, اور خواب و خیال میں مت رہیے, خیالی دنیا میں مت رہیے. دنیا کے اندر قدم جمانے کے لیے دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. آپ کو دنیا کے اندر جا کر منہ دکھانا ہے اگر, تو یہ آئین آپ کو محفوظ رکھنا پڑے گا. اور آپ سے بہت ہی صفائی سے ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ آج سے تقریباً 70 سال پہلے ہمارے قائد مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ آج اگر ہندوستان کی سرزمین پر گاندھی جی, جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل کو کوئی حق حاصل ہے تو وہی حق حسین احمد, کفایت اللہ اور حفظ الرحمان کو بھی حاصل ہے, اور اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا. آج یہ عاجز بندہ, کمزور بندہ دارالعلوم دیوبند کے طاقتور اسٹیج سے صفائی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ آج اس ہندوستان میں اگر ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو, ہمارے وزیر داخلہ امت شاہ کو اور ہمارے RSS کے چیف موہن بھاگوت جی کو کوئی حق حاصل ہے تو وہی حق مولانا ارشد مدنی کو, محمود مدنی کو, مولانا ابوالقاسم نعمانی کو, سلمان بجنوری کو بھی حاصل ہے. اور ہندوستان میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہر گاؤں میں رہنے والے ہر عبداللہ اور عبدالرحمان کو حاصل ہے, اور ان کے سب کو کوئی چھین نہیں سکتا. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.